Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah and आज हम लेकर आए हैं episode number 65 and this is a very interesting topic because हम present को बारे में discuss करेंगे और present के जो recently हुआ था कि इर्शिका ने यानी इरहा ने कत्ल किया था, पहला कत्ल किया था और उसके बाद वो बेहोश हो गई थी. अब उसके आगे हम पढ़ेंगे. बट ऑन द फर्दर नोट आई वांट जस्ट से वन थिंग जो कि मैंने फेसबुक पे भी बोली थी. बहुत सारे लोग शायद फेसबुक पे जो है वो यूट्यूब पे नहीं होंगे, उनके लिए मेरा सिर्फ एक बड़ा प्यारा सा नोट है, स्पेशली फॉर द हेटर्स. आई रियली लव यू. एंड मैं सिकंदर भाई पे 10 नावल लिखूँ, मैं व्यूज़ के परवाह किए बगैर नावल लिखूँ, मैं लंबा नावल लिखूँ, मैं थ्रिलर माफिया नावल लिखूँ, मैं रोमांटिक नावल लिखूँ, मैं अंग्रेज़ी की कॉपी लिखूँ, मैं रोज़ाना नावल दूँ, मैं रोज़ाना नावल ना दूँ, मैं वॉइस ओवर में दूँ, मैं वॉइस ओवर में ना दूँ, मैं स्ट्राइक और रिपोर्टिंग के बावजूद नावल दूँ, मैं हेट कमेंट्स के बावजूद नावल दूँ, मैं 1000 एपिसोड्स दूँ, मैं 100 एपिसोड्स दूँ. आपको क्या? If you have a problem, if something is itching you, you can definitely leave. ठीक है. उसके अलावा अब हम किस्त को शुरू करते हैं. मज़ीद मैं और कुछ नहीं कहूँगी. एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. और अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो फ़ोन पकड़ के आप दीवार पर भी मार सकते हैं. दैट्स द रेमेडी जिससे आप समरीन शाह के नॉवेल्स से जान छुड़ा सकते हैं. इससे बेहतरीन इलाज आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. अगर आपको बार बार हर जगह समरीन शाह ही नज़र आ रही है तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प दैट. माई सक्सेस लेवल इज़ का यही जवाब है कि मैं आपको हर तरफ नज़र आ रही हूँ. तो विदाउट फर्दर नोट लेट्स स्टार्ट द एपिसोड. हाल. इरहा की आंखें खुली तो सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ दिख रहा था इसे. क्या वो ज़िंदा है? ये पहला सवाल इसके जहन में आंखें चंद सेकंड खोलने के बाद आया था. फिर कुछ नर्म नर्म सा एहसास होने पर इसने देखा वो ज़िंदान के बजाय किसी बिस्तर पर थी. क्या अपने बेड पे? क्या इसने कोई बुरा ख्वाब देखा था? वो सीधा उठ बैठी. सर का पिछला हिस्सा भारी और सुन महसूस हुआ था. इसे पकड़ते हुए वो देखने लगी. वो 4 पोस्ट वाले आलीशान बेड पे थी. बेड छोड़ो, वो तो आलीशान कमरे में थी. 1 मिनट. इससे कंबल उठाकर खुद को देखा तो वो अपने कपड़े में ही थी. इस एहसास पर इसने शुक्र से गहरा सांस लिया. ठंडे ठार वुडन फ्लोर से इसके जिस्म में झरझड़ी आई और ज़रा इसकी आंखें मज़ीद खुली और इसने देखा बहुत हल्के ट्रांसपेरेंट रंग के पर्दों ने इसे ऊपर से नीचे जाते शीशे की ग्लास को, जो खिड़की भी नहीं खिलाई जाती लेकिन बाहर का नज़ारा दिखाई थी, इसे ढका हुआ था. अंदर ये स्टाइलिश रशियन डिज़ाइन बेड पोस्ट के साथ सफ़ेद ही ट्रांसपेरेंट रंग के पर्दे लगे हुए थे लेकिन तरीके से बांधे हुए थे. बेड के दाएं जानब फायर प्लेस था, वो भी इलेक्ट्रिक, और वो कमरे की खनकी को थोड़ा बहुत कम कर रहा था. मगर फिर इरहा को ठंड लग रही थी. फायर प्लेस के करीब ही 2 बड़े बड़े ग्रीन मखमल के यूनिक डिज़ाइन की कुर्सियां थीं और इसके बीच में एक छोटा सा क्यूट से गुलाई वाला टेबल था जिसको सहारा देने वाली लकड़ी असल दरख्त के स्ट्रक्चर के लग रही थी. दीवार पे एक बड़ी सी टीवी लगी हुई थी. सिंपल सा था ये कमरा, साफ़ सुथरा भी लेकिन कोजी था. मतलब जिंदान से कंपेयर करने पे इसे काफ़ी यूनिक और मॉडर्न लगा था. इसने कदम बढ़ाकर पर्दे खोले तो देखा वो एक जंगल था. इरहा का मुंह खुल गया. हर तरफ भयानक हेवले जैसे जंगली दरख्त थे मगर ज़रा फासले पर इन्हीं का बसेरा था. बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो पता लगाती कि वो आखिर है कहाँ. एंजॉइंग द व्यू इरुष्का? इरहा ने बिना सोचे सर घुमाया. फिर इसे अफसोस हुआ क्योंकि इसने सर क्यों घुमाया. वो कोस्तिया था, शर्टलेस के साथ डार्क रंग के क्लीन जीन्स में मलबूस, लेकिन मुंह पे मास्क बरकरार था. इरहा ने दोबारा मुंह सामने शीशे की तरफ कर दिया और मुट्ठियां भींच ली. शर्म नहीं आती तुम्हें? ये किस हुलिये में मेरे सामने हो? वो गुस्से से बोलती सख्त शर्म में मुब्तला हो रही थी. ऐसा नहीं था कि इसने कभी शर्टलेस बंदे नहीं देखे थे. वो यूरोपियन ममालिक में सारी ज़िंदगी रही है और पली बढ़ी है, तो ये कुछ भी नहीं था जितना वो बेनकाब कल्चर देख चुकी थी. इसने पापा के इतने गार्ड्स को शर्टलेस ट्रेनिंग करते हुए देखा था. पापा और नाना को भी फाइट करने के दौरान भी शर्टलेस होते थे. यहाँ तक कि बाकी बदतमीज़ को भी बीच पार्टी में शर्टलेस देख चुकी, मगर सवाए एली के. इरहा को वो बहुत याद आ रहा था. कितना मासूम, शरीफ और नेक था इसका एली. थोड़ा बहुत बहक जाता था लेकिन फ़ौरन ख़ुद को संभाल लेता था. इंसान था, इतना मार्जिन देना बनता था. किस चीज़ की
شرم اپنی باڈی سے؟ ارشکا بیبی، آپ کون سی دنیا کی کاپو بننا چاہتی ہیں جہاں آپ کو ڈھکے چھپے مافیا اور ان سے جڑے لوگ ملیں گے؟ میرے خیال سے مجھے یاد ہے کہ سکندر حدید بھی شرٹ لیس کیج فائٹس کرتے تھے، اور میری مام کا ان کی سیکسی باڈی پہ ہی تو دل آیا تھا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ ارہا کے لیے یہ سب سننے برداشت سے باہر تھا۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھا۔ اسٹاپ اٹ، مجھے یہ گھٹیا باتیں نہیں سننی، اور کچھ پہنو۔ چہرہ ڈھک لیا جیسے چہرے میں نے دیکھا نہیں ہے، جبکہ ڈھکنا اپنے جسم کو چاہیے تھا۔ تم میری کوئی ایتھکس کی ٹیچر نہیں ہو، قیدی ہو اور سپاہی ہو، اور میرے انڈر ہو۔ میرے کمرے میں آ کر حق نہیں جتانے لگی تم۔ ارہا کو جھٹکا لگا تو وہ اس کے کمرے میں تھی۔ وہ گھوم کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ابھی تک شرٹ نہیں پہنی تھی۔ ارہا نے اس کے ماسک کی طرف نگاہیں ٹکائی۔ میں تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے زندان میں نہیں پھینکنا تھا تم نے؟ ارہا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے اسی پرانے لباس میں ہی تھی اور کچھ عجیب سا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک ویلن کے کمرے کی بستر پہ جاگنا اور اس کا شرٹ لیس کھڑا ہونا، اس کا دل اندر سے ڈوب رہا تھا۔ ایلی کو پتہ چلا تو کیا سوچے گا ایلی؟ ایلی کو چھوڑو، پاپا کی کیا حالت ہوگی؟ وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے۔ ہر سرد گرم سے بچانے والے ماں باپ پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اس کی کتنی بدنامی ہو چکی ہوگی؟ ارہا کا دل اندر سے سسک اٹھا۔ ممی تو پکا خود کو بیمار کر چکی ہوں گی، اور آپ ہی ڈپریس ہو کر اپنے گھر بار کو بھی نظر انداز کر چکی ہوں گی۔ نانا بھوکے شیر بنے اپنی طبیعت خراب کے باوجود اس کی تلاش میں دن اور رات لگے ہوں گے، اور کیا پتہ اپنی حالت بھی نہ بگاڑ دی ہو۔ ایک دفعہ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتا ہے، مگر دوسری بار اللہ پلیز نانا کو زندگی دیے رکھنا، نانا کو کچھ نہ ہوا ہو۔ ارہا کا دھیان اپنے کارنامے کی طرف ایک بار بھی نہیں گیا کہ اس نے اپنی زندگی کا پہلا قتل کیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی فیملی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ یہ اتنا لانگ پاز میں سمجھ جاتا کہ تم میری باڈی کو گھور رہی ہو، لیکن تمہاری نظریں بتا رہی ہیں کہ تمہارا دماغ کہیں اور ہے۔ کسے سوچ رہی ہو ڈارلنگ؟ ارہا ہوش میں آئی۔ اس نے دیکھا کوستیا سینے پہ بازو لپیٹے اس کے قریب آ رہا تھا۔ ارہا بوکھلاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اس کی شکل کے بجائے اس کی باڈی بالکل پرفیکٹ اور مینٹین تھی۔ جتنا اسے دیکھا تھا اس حساب سے لگ رہا تھا کہ شکل باڈی کو میچ نہیں کرتی۔ جتنا زخمی اس کا چہرہ تھا اس حساب سے تو اس کی باڈی بھی زخمی، پرانے اسکارف اور ٹیٹو سے بھری ہونی چاہیے تھی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا لگ رہا ہے جو دکھ رہا ہے۔ کوستیا نے اس کو دھیان اپنی طرف کیا۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی مگر محسوس کر سکتی تھی وہ مسکرا رہا ہے۔ ہاں، کفن میں لپیٹتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی ہوں تو واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ارہا جل کر بولی۔ وہ ہنسا۔ تمہارا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے۔ خیر رومانٹک ہونے کا ٹائم نہیں ہے، تم آلریڈی 24 گھنٹوں سے زیادہ سو چکی ہو۔ ہمیں نکلنا ہے تو تیار ہو جاؤ، وہ سامنے باتھ روم ہے، تمہارے کپڑے آ جائیں گے، اندر ہی باتھ روم رکھا ہے، پہن کر باہر آ جانا یا پھر نہ آنا، مرضی ہے تمہاری۔ میں نے غلط کیا، اس آدمی کے بجائے تمہارا قتل کرنا چاہیے تھا مجھے۔ ارہا مٹھیاں بھیجتے چل آئی۔ پھر اچانک اسے یاد آیا تو بالکل ساخت ہو گئی، بالکل ٹھنڈی ہی ہو گئی۔ اس نے قتل کیا تھا، اس کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، وہ اتنے آرام سے کیسے بھول گئی؟ اسے یاد تھا اس کا ہاتھ، چہرہ اور جسم خون سے رنگ چکا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنے ہاتھ بازو کو دیکھا مگر وہ تو بالکل صاف ستھرے تھے، کپڑے پہ خون کی مہک نہیں آ رہی تھی۔ جب ہاتھ اور بازو اور کپڑے صاف تھے تو چہرہ بھی یقیناً صاف ہوگا، لیکن یہ کیسے؟ اس کا مطلب خوف نے اس کے اندر رگوں میں چلتے ہوئے خون کو جما دیا تھا، اور اس کا چہرہ چونے کی طرح سفید ہو گیا۔ جسم میں چلتی حرکت نے رک کر اس کے وجود کو صاف کر دیا۔ اس کا مطلب اس کو صاف کیا گیا تھا اور کپڑے بدلوائے گئے تھے۔ وہ 24 گھنٹے ہوش میں نہیں تھی تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو گیا ہوگا۔ نہیں، تکلیف سے بولتے ہوئے اس کے ہونٹ واہ ہوئے۔ کوستیا نے غور کیا، وہ خود سے بات کر رہی تھی۔ کیا نہیں؟ تم نے کچھ ایسا؟ پاپا اور ممی؟ کوستیا نے آنکھیں گھمائیں مگر ارہا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب پلیز تمہارا دورانہ شروع ہو گیا ہو اور تمہارا دوبارہ بے ہوش ہونا آج کے دن میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ آج ہم نے آکشن میں جانا ہے۔ ارہا نے اپنے اوپر انگلی رکھی اور بولی۔ تم نے مجھے صاف اور چینج کیا ہے نا؟ بولو۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ وہ اندر ہی اندر تڑپ اور مر رہی تھی۔ واپس نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کی خواہش دم سی توڑ رہی تھی۔ اگر کچھ غلط ہو گیا تو وہ تو ختم، وہ زندہ لاش بن جائے گی۔ وہ کبھی اس حالت میں کبھی اپنی فیملی کے پاس واپس نہیں جا پائے گی۔ تو تمہیں خون سے لت پت پھینک دیتا۔ اب اتنا ظالم نہیں ہو ڈارلنگ، یہ جو تم سکون کی نیند سوئی ہو یہ صاف ستھرے حلیے کے باعث، ورنہ اور حالت بگڑ جاتی۔ ارہا تیزی سے اس کے سامنے آئی اور اس پہ گھوسوں کی بارش کرنے لگی۔ کمینے، ذلیل آدمی،
تم نے مجھے ہاتھ لگایا بھی کیسے؟ سکندر حدید عالم کی عزت کو تم نے ہاتھ لگایا بھی کیسے؟ میں تمہیں جان سے مار کر خود کو بھی مار دوں گی. یہ سب کرنے سے اچھا تم مجھے مار دیتے. وہ چیختے چلاتے جتنا غصہ جتنی تیشی اس پہ نکال سکتی تھی نکالنے لگی. کوستیا نے اس کو قابو پانے کے لیے اس کے بازو پکڑا تو وہ ٹانگوں سے حملہ کرنے لگی اور چیخ رہی تھی جیسے سب کچھ ختم ہو گیا. اسٹاپ اٹ، اسٹاپ اوور ریئیکٹنگ یو اسٹوپڈ وومن. ارہا کو جتنی گالیاں آتی تھی وہ نکالنے لگی. اس کی دنیا تباہ ہو گئی، وہ محفوظ نہیں رہی. کوستیا نے اس کا دونوں بازو پکڑ کر تیزی سے گھما کر اسے بستر پہ پھینکا اور خود اس پہ حاوی ہوا. شٹ اپ، نہیں تو ایک تھپڑ ماروں گا پھر بے ہوش ہو جاؤ گی. وہ غرایا. جہنم میں جلو تم. گالی. آج تو تمہیں مار کر باہر جنگلی درخت پہ لٹکا کر تمہیں جانوروں کی خوراک بنا کر رہوں گی. اور پتہ ہے اس پہ مجھے کوئی افسوس اور پچھتاوا نہیں ہوگا جس طرح پہلے ہوا تھا. وہ اس کے ماسک والے منہ پہ چیخی. بات سنو تم میری، تمہاری عزت ابھی تک نہیں لوٹی گئی، لیکن تم باز نہیں آئی رشکا. تو میرے اندر کے جانور بھی مجھے روک نہیں سکے گا. اور اب تو تم ہوش میں بھی ہو تو میرے اندر کی بھڑکتی ہوئی آگ کو کم کرنے کے بجائے بڑھا رہی ہو. اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، مجھے سومروفیلیا میں قطعاً دلچسپی نہیں ہے. میں نے تمہیں ویسے ہی ٹریٹ کیا اور سنبھالا جیسے وہ تمہارا ڈاکٹر بوائے فرینڈ ایک مریض کو ٹریٹ کرتا ہے. کتنی منافق ہو. وہ یہ سب کرتا تو بیچارہ اس معصوم پروفیشنل انسان سمجھتی، اور یہ سب میں نے کیا تو تمہاری عزت لوٹ لی. واو، تمہاری جتنی بدنامی کڈنیپنگ سے ہو چکی ہے نا، تم پاک صاف ہو کر بھی جاؤ تو بھی تمہیں ایک ریپ وکٹم کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا. اب میرے ساتھ چپ چاپ کر کے تعاون کرو تو تمہارے اندر کا ضمیر زندہ رہے گا، نہیں تو تمہاری مرضی ہے. اس نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر سے اوپر رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے سے ارہا کا جبڑا پکڑ کر اسے خبردار کر رہا تھا. ارہا پر اس کی دھمکی کام کر گئی اور وہ چپ ہو کر خوف سے اس آدمی کو دیکھنے لگی، لیکن دل کے کونے میں خوف کے باوجود سکون آیا. مگر دوسری طرف ہمک کر بری طرح سے سکنے لگا کہ ایک غیر آدمی نے اسے چھوا، پاپا کی لاڈلی کو ہاتھ لگایا جس کا دیکھنا بھی پاپا برداشت نہ کرے. پاپا آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آپ کا سر نیچا ہو گیا. مجھے آپ کی بیٹی نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ خود سے بولی. جس قدر تکلیف تھی وہ اسے کسی لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی. اوپر سے ایلی کے ساتھ کیا کیا تھا اس نے، کس طرح آخری بار اس کو جھڑک دیا تھا جب وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ کوئی غلط فیصلہ تو نہیں لے رہی. تم ڈیٹیکٹیو بھی بن سکتی ہو، مطلب میں تمہیں ہر طرح سے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں. ریا میرے دل سے پوچھو تو تمہیں سپورٹ کرنے کو تیار ہوں، مگر مافیا واقعی بہت گندی فیلڈ ہے. اور ارہا نے اسے کہا تھا. تمہاری بھی سب کی طرح ٹپیکل سوچ نکل آئی ایلی. مجھے بتا دو کہ شادی کے بعد اگر تم نے مجھ پہ پابندی لگانی ہے تو میں نہیں کرتی تم سے شادی. یا اللہ، اس کی زبان پہ خاک کیوں نہیں پڑ گئے. ایلی تو اس کی فکر اور محبت میں ہلکی سی پہلی اور آخری کوشش کی تھی. اس پر بھی ارہا نے اسے برا بلا کہا تھا. پتھرائی آنکھوں سے اس نے دیکھا کوستیا اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ چکا تھا. باتھ روم میں جاؤ اور 10 منٹ کے اندر اندر باہر آ جانا، اور جو ڈریس دوں اسے چپ چاپ کر کے پہن لینا اور باہر آ جانا. آج ہم نے آکشن میں جانا ہے اور تم نے خریداری کرنی ہے. کوئی ہوشیاری دکھائی جو بچا کچا ضمیر ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی. تم اب اپنے پاپا کے گھر نہیں ہو، تم مافیا کی دنیا میں آ چکی ہو. اس دنیا میں جس دنیا کے لیے تم لڑنے اور مرنے کو تیار تھی. تم کسی کی سننا بالکل نہیں چاہتی تھی. اب اپنے خواب کو پورا ہوتے ہوئے دیکھو. یہی اب تمہاری زندگی ہے اور یہی تمہاری تقدیر ہے. بہتر اسے قبول کر لو اور اپنے ڈیوٹیز نبھاؤ. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہوتا ہے. اور ہاں، اگر اپنے بال کو بوائے کٹ سے بچانا چاہتی ہو تو انہیں سلیک بن میں بنا کر آنا. اندر برش اسپرے اور جیل پڑا ہے. پھر کہہ رہا ہوں، ہوشیاری کی تو اس بار تمہارا وہ بوائے فرینڈ اب میرا شکار ہوگا. وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا اور لاکڈ ہونے کی آواز آئی. ارہا ساخت ہو کر سامنے بیڈ کی سیلنگ کو دیکھنے لگی. پھر اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر آخری بار خود کو ماتم کرنے کا موقع دیا. سب کچھ ختم پہلے ہی ہو چکا تھا. وہ قاتل بن چکی تھی. وہ انچھوئی ایک طرح سے نہیں رہی تھی. وہ ایک ڈونا پرنسس سے ایک سپاہی بن چکی تھی. مجھے معاف کر دیں اللہ. وہ بری طرح رو رہی تھی. مجھے معاف کر دیں پاپا اور ممی. اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا. مجھے معاف کر دیں نانا اور آپی. اس کا روم روم اس تکلیف سے سسک بھی نہیں چلا رہا تھا. مجھے معاف کر دو ایلی. اب اس کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی. جاری ہے. امید کرتی ہوں، بلکہ میں آئی ایم شیور آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہوگی. اینڈ اف اینی ون از فری ٹو اپنی بھڑاس نکالنی ہے تو باکس پڑا ہوا ہے، کھول کے نکالیں.
کھل کے بھڑاس نکالیں, کیونکہ میں ویسے بھی مشہور ہوں اپنے کلاسک میں سائیکو تھراپسٹ, سائیکو انالیسس. تو جو پاگل آنا چاہتا ہے وہ اپنی پریشانی, اپنی ٹینشن, اپنی بھڑاس خوب یہاں پہ آ کے نکالے. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ہیلپ یور مینٹل سچویشنز ان شاء اللہ. اللہ حافظ.